वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, माय यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ तो मेरे निकाह में हो। बहुत ही रोमांटिक इमोशनल चाइल्डहुड बेस्ड नावल निकाह है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार जरूर कीजिए। रिटन बाय मुंतहा जहान। कसमंदी से आंखें खोलते अनाबिया की नज़र साथ करवट लिए शहीर की जानिब उठी तो उसके चेहरे पे शर्मगी मुस्कुराहट छा गई। शहीर का उसके पास होना, उसके संग अपनी ज़िंदगी के अहम लम्हात को जीता, वो उसे अपने होने का मान बख्श चुका था। धीरे से आगे होती उसके माथे पे बिखरे ब्राउन बालों को पीछे करती उसके माथे पे मोहब्बत की मोहर सिप्ट की। दिल में गुदगुदी सी हुई तो पलकें झुकाती पीछे उठी और बाथरूम का रुख किया। उसके जाते ही शहीर की आंख भी खुली तो वो कब से जाग रहा था, बस यूं ही लेटा छत को ही घूरे जा रहा था। उसने अपनी जिंदगी का आगाज दिल से अपने बीवी के साथ कर लिया था, लेकिन फिर भी दिल में अजीब सी कसक अब भी बाकी थी जो उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। वो अंदर ही अंदर फिर से माँ बाप के लिए कर्ब में मुब्तला होने लगा कि तभी अनाबिया फ्रेश होती कमरे में आई और उसका ध्यान शहीर की तरफ न था। वह नजरूर ठठकती बिना उस तरफ देखे वो आईने के सामने खड़ी अपने बालों को सुखाने लगी कि शहीर उसकी दोदिया गर्दन को देखते बेख्तियार होता उसकी जानिब बढ़ा और उसे अपने पीछे से अपने ही सार में लिया। शहीर के अचानक पास आने पे अनाबिया की नजरें आईने में उसकी खूबसूरत मर्द पे उठी जो न सिर्फ खुद रूबरू था बल्कि उसका भी दिल बहुत खूबसूरत था और जो सिर्फ उसका था। लबों पे मुस्कुराहट ने घेरा किया जो शहीर से छुपा न रह सका। अनाबिया के चेहरे पे अपनी कुर्बत के शोक रंगों को देखते वो दिल से मसरूर हुआ था। गोल्डन चैन उसकी सराहीदार गर्दन में पहनाते एक प्यार भरा लम्स उसके कंधे पे छोड़ता उसे अपनी तरफ मोड़ा। ऐसे ही हमेशा मुस्कुराती रहना, उसके माथे पे प्यार भरा बोसा देता पीछे हटा। अब आप अपसेट लग रहे हैं, सब ठीक है ना? अनाबिया को उसके अंदर हालीपन सा लगा। नहीं, कुछ नहीं। प्यार से उसके गाल पे हाथ रखा और मुस्कुराता बाथरूम में घुस गया। ठंडे पानी के नीचे खड़ा होता वो शावर लेता, अपने आंसू भी जब्त कर रहा था और दिल ही दिल में अपने वो जानता था कि बात अभी खत्म नहीं हुई बल्कि अब तो शुरू हुई थी और इसी वजह से वो दिल ही दिल में बहुत परेशान और सोचों में मशगूल हो चुका था। अब सब वो अनाबिया को कोई भी नुकसान पहुंचाना चाहता था, इसकी हिफाजत करना चाहता था और दिल से अहद कर चुका था कि वो अनाबिया को नहीं छोड़ेगा और किसी भी हालत उसका साथ नहीं छोड़ सकता। कहाँ जा रही हो? आफ्ताब ने कमल को बाहर जाता देख के टोकते हुए पूछा। बाहर? और कहाँ? नहीं, तुम आज रूम में ही रहो, जो चाहिए हो नीली पहुंचा देगी रूम में, स्पार्ट अंदाज में कहता खुद बाहर जाने लगा कि कमल ने सामने आते रास्ता रोक लिया। क्यों? मैं रूम से बाहर क्यों नहीं जा सकती? आप मुझे अब कमरे में कैद करेंगे तो अब ये ज्यादा हो रहा है। आपकी बहन का घर बच गया ना, कर लिया ना आपने मुझसे निकाह, अब और क्या चाहते हैं? मुझे कैद क्यों करके रखा हुआ है? कमल आपे से बाहर हो गया, आपे से बाहर होने लगी, चिल्लाओ मत, आफ्ताब ने करीब होते गुराते हुए कहा तो कमल ने दांत खिचखिचाए। मुझे बाहर जाना है, कहते कमल ने गुस्से से दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए तो आफ्ताब ने उसे बाजू से पकड़ के अपनी तरफ किया और एक बार की कही बात समझ में नहीं आती, यहीं रहोगी तुम, एक सेकंड का भरोसा नहीं कर सकता तुम पे, समझी? तुम बाजू से पकड़कर बेड की जानिब पटखा जिससे कमल ने मजीद पेचताप खाए और फिर उसकी बात सुने बगैर ही उठने की कोशिश करने लगी। अभी भी मजीद कुछ कहता कि बाहर से शोर की आवाज़ सुनता वो लब पीसता बाहर जाने लगा कि वापस पलटा और फिर मैं रूम को लॉक नहीं लगा रहा कमल, लेकिन मेरी बात याद रखना। सुना तुमने? बाहर मौजूद लोगों में से किसी के सामने भी आने की गलती मत करना, भूल के भी, वरना बहुत पछताओगी। गुर्राते हुए उंगली उठा के वार्न करता उसे चुप करा गया। कमल ने आंखें मूंदी और मोबाइल पे सिम ऑन करती केके से बात करने लगी और अपना टाइम उसी में बटाने लगी। तुम्हें याद है ना, तुम्हें अब यहाँ होना चाहिए था। अब वक्त आ गया है कि दुश्मनों को उनके किए की सज़ा मिले। बहुत जी लिया इन्होंने आज़ादी की ज़िंदगी, अब बस। कमल केके से बात करती अभी वो बात कर रही थी कि बाहर से आवाज़ें सुनाई दी। कॉल बंद करती वो उठी थी और दरवाज़ा खोलते बाहर निकली। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की और फिर बाहर से आवाज़ें सुनने लगी कि एकदम से इतना शोर सुनाई दे रहा था। कहाँ है मेरा बेटा आफ्ताब? मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। हानम की सारी बात कांटों पे गुजरी थी और जब बर्दाश्त से बाहर हुआ तो आफ्ताब के घर पहुंच गई। शोर मचाती पुलिस के साथ वो उसके घर में धावा बोल चुकी थी। पहली बात, आवाज़ नीचे रख के बात करें, ये आपका हान विला नहीं आफ्ताब मेंशन है। और दूसरी बात है, आपका बेटा वो नीचे उतर आया था और अब
आमने सामने खड़ा होता, माथे पे बाल डाले सामने वाले की आंखों में देखता बोला, आपके बेटा दूध पीता बच्चा है जिसे मैं किडनैप करके ले आया हूँ। आफ्ताब ने उन्हीं के लहजे में जवाब दिया। वो मुँह बनी उसे देखती रहेगी। डीजे और शामी भी बाहर निकल आए। डीजे ने हानम और अरबाज के साथ पुलिस देखी तो नफ़ी में सर हिला दिया और जैसे ही उनको देखते ही इंस्पेक्टर साहब, इसने हमारे बेटे को इस्तेमाल किया और फिर हमारे बेटे को हमारे खिलाफ किया। ये दुश्मन बन चुका है हमारे ख़ानदान का। आप इसे अरेस्ट करें। ये खुद बताएगा कि हमारा बेटा कहाँ है। अरबाज खान ने नफरत से कहा, मैं यहाँ हूँ, ऊपर ग्रिल में खड़ा सब तमाशा देखता। बलाखिर शहीर खानजादा का जब्त जवाब दे गया। अनाबिया हैरत की मूरत खड़ी शहीर के सपाट चेहरे को देखती, इसी के साथ कदम से कदम मिलाती सीढ़ियां उतरती नीचे आई। किसने किसको वर्गलाया है बताए मुझे, ये खड़ा हूँ मैं। सीने पे हाथ बांधे बहुत मुतमईन अंदाज में बाप की दू बदू हुआ। छोटे खान, हानम ने प्यार से पुकारा। शहीर खानजादा, मुझे मेरे नाम से पुकारें। शहीर खानजादा। शहीर ने तस्हीह की और खानम ने आंखें खोलते हुए उसकी तरफ देखा। बेटा, हम आपको लेने आए हैं, चलें हमारे साथ। खानम ने शहीर का हाथ थामा और आगे बढ़ी, लेकिन शहीर अपनी जगह से ज़रा ना हिला। शहीर को अंदाज़ा हो गया था। खानम ने पलटकर शहीर को देखा। शहीर ने धीरे से उनका हाथ अपने बाजू से पीछे कर दिया और फिर आगे हटा दिया। मैं नहीं आ सकता, अब जाएं यहाँ से। बिना उनकी तरफ देखे कहा गया, लेकिन लहजा मजबूत था। दीजिए शहीर की तरफ देख रही थी। बेटा, माँ बाप को इतनी बड़ी सजा तो ना दो। आप तो गए हो खुद चल के, और क्या चाहते हो? हानम ने रोंदे लहजे में पूछा। और फिर तो आप चाहते हैं मैं अपनी बीवी को छोड़कर आपके साथ जाऊं? तो ये तो हरगिज़ मुमकिन नहीं हो सकता और मेरी ज़िंदगी में तो फ़िलहाल नहीं हो सकता। जीते जी तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता। शहीर ने स्पार्ट अंदाज में पूछा तो हानम ने एक नज़र शहीर के पहलू में खड़ी निखरे निखरे वजूद के साथ अनाबिया को देखा। अनाबिया को भी ले चलो। नहीं रोकती मैं, लेकिन आपकी माँ नहीं रह सकती आपके बिना। बहुत बेबसी का आलम था खानम की आंखों में। वो आपको क्या लगता है जहाँ मेरी बीवी की इज्जत ना होगी, उसकी जान को खतरा होगा, वहाँ मैं अनाबिया को लेके आऊँगा और आके वहाँ रहूँगा? हरगिज़ नहीं। आप प्लीज़ चले जाएं यहाँ से और ख़त्म कर दें ये तमाशा अब, और कुछ भी नहीं। शहीद ने मुंह फेर लिया, लेकिन किस कर्ब से गुजर के वो ये सब कह रहा था ये वो भी जानता था और उसके दिल की कैफियत के बारे में सिर्फ और सिर्फ वो वही जानता था। अनाबिया ने एक नज़र शहीर को देखा। उसे शहीर टूटा हुआ लगा, पर वो पुरसोच अंदाज में उसे देखने लगी। प्लीज़ बेटा मान जाओ, अपनी माँ को माफ़ कर दो, एक मौका दे दो। मेरे दिल आपके दूर जाने के गम से फट जाएगा। हानम मिन्नत समाजत पे उतर आई। डीजे ने इसको गिड़गिड़ की तरह रंग बदलते बहुत दफ़ा देखा, लेकिन शहीर तो बेटा था, माँ को कैसे गिड़गिड़ाता देख सकता था। आंखें बंद करते वो वहाँ से पलट के अंदर जाना चाहा, लेकिन अनाबिया ने हाथ थाम के रोक दिया। शहीर ने रुख मोड़ के अनाबिया को हैरत से देखा, जबकि वो सामने देख रही थी। पूरे लाउंज में सन्नाटा छा गया था। अनाबिया ने शहीर का हाथ पकड़ा। आंटी, मैंने शहीर से बहुत प्यार किया है और मैं ये भी जानती हूँ कि आप शहीर की माँ हैं और आपके प्यार के सामने मेरा प्यार कुछ भी नहीं। इसीलिए कहते हुए अनाबिया की आंखें नम होंगी। अनाबिया ने एक माँ को उसे ये एहसास दिलाया। दीजी को एकदम से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। इन्हें अनाबिया की बातों से कुछ भी सही न लगा और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से शहीर एकदम से आपसे अलग हो जाएं और मैं नहीं चाहती कि मैं इस आप दोनों के बीच में हूँ। कहते हुए एक मान से बुत बने अपने शोहर को देखा। वो वहाँ मौजूद हर शख्स ही हैरत से अनाबिया को देख रहा था। मुझे नहीं पता मेरा फैसला दुरुस्त है या गलत। अनाबिया को वहाँ मौजूद सबके दिमागों में बनने वाले सवाल का भी अंदाज़ा था, इसलिए सर झुकाते मजीद बोली, लेकिन शहीर अपनी मामा के साथ वापस जाएंगे। और पूरे यकीन से कहते शहीर को आंखों में अपनी हामी का यकीन दिलाया और उसे ये यकीन दिलाया। शहीर ने हैरत से उसे देखा और उसे ही देखता रह गया। अनाबिया, डीजे ने गुस्से से पुकारा, जबकि हानम जो दिल ही दिल में खुश हो रही थी डीजे की पुकार पे पहलू बदला। डीजे आगे बढ़ी और फिर, नहीं अनाबिया, तुम ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। मुझे नहीं था पता कि तुम इतनी बेवकूफ़ होगी। कोई दो आंसू क्या बहाएगा, तुम उसकी बातों में आ जाओगी। मैं ये सोच भी नहीं सकती कि तुम इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ हो सकती हो। डीजे ने बिना किसी लिहाज के अनाबिया को झाड़ के रख दिया, जबकि अनाबिया सर झुकाए खामोश रही। खान, ये तो बेवकूफ़ है, कुछ नहीं समझती। आप सोच समझ के फैसला कर लीजिएगा।
آپ کو کوئی مجبور نہیں کرے گا۔ شہیر نے ایک نظر انابیہ کو دیکھا اور پھر جو مضبوطی سے شہیر کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی دوسری نظر دیجے کی طرف دیجے پہ ڈالی اور اس کے پیچھے کھڑی اپنی ماں پہ۔ سب کی نظریں شہیر پہ تھیں اور وہ پھر کیا فیصلہ کرتا ہے؟ ہان ولا میری دیجے کے بنا ادھورا ہے، ان کے بنا تو میں کبھی بھی ہان ولا آ جاؤں، پرعزم انداز میں کہتا وہ سب کو حیران کر گیا۔ دیجے تو کنگ رہ گئی، یہ سوچتے ہوئے بھی کہ شہیر اتنا بڑا فیصلہ، ہمیں دیجے کے لحاظ ہان ولا جانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے دیجے کو ہم لے کر جا سکتے ہیں۔ ہانم ایک نظر شوہر کو دیکھا اور فوراً سے بولی۔ شہیر کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ آپ کے اعتراض سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ نے جس طرح دیجے کو ہان ولا سے نکالا یاد تو ہوگا آپ کو اچھی طرح۔ شہیر کی بات پہ خانم نے لا پیچھے، ایک بیٹا ان کو آج تگنی کا ناچ نچانے والا تھا۔ خانم نے آگے بڑھتے دیجے کے ہاتھ تھامے اور آنکھوں میں آنسو بھر لیے۔ اتنی ڈرامے باز عورت دنیا میں آج تک نہیں دیکھی۔ دیجے شاید ہماری غلطیاں اور کوتاہیاں معافی کے لائق نہیں، لیکن پھر بھی ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ آج جب خود پہ بیتی ہے تو احساس جاگا ہے، میں ایک دن نہ رہ سکی اپنے بچے کے بنا۔ آپ نے اتنی مدت گزار دی صرف ہماری ہٹ درمی کی وجہ سے، لیکن شاید سب سے زیادہ قصوروار میں ہی ہوں جو آج میرے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پلیز 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 معاف کر دیں اور ہان ولا واپس چلیں۔ خانم نے روتے ہوئے درد بھرے لہجے میں کہا اور دیجے اس کے ڈرامے کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ دیجے نے خاموشی سے اپنے ہاتھ چھڑا لیے۔ کس بات کی معافی مانگو گی خانم؟ کس بات کی معافی؟ دیجے ان سے دور ہوئی اور پھر ان کو وہ سب کچھ یاد دلا گئی۔ سب کچھ معاف کر دوں تمہیں، لیکن مرجم کے ساتھ کی ہوئی زیادتی کیسے معاف کروں بتاؤ مجھے، سخت لہجے میں کہتے وہ جھٹکے سے پلٹی، جبکہ اوپر ہی ایک طرف دیوار کے ساتھ لگی ان کی باتیں سنتی کمل کی آنکھیں اپنی نام پہ بھیگی تھیں، اور اس کے ساتھ جو ہان ولا میں ظلم ہوا اس کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ خانم تم نے صرف مرجم پہ نہیں اس کی ایک ماں کی بچی سے نہ صرف چھت چھینی بلکہ باپ کا سایہ بھی چھین لیا۔ کیسے معاف کروں میں تمہیں بتاؤ مجھے؟ دیجے کے الفاظ خانم کے دل کے پار ہوئے۔ نہ جانے کہاں ہوں گے وہ ماں بیٹی، کتنا ظلم کیا تم نے خانم۔ دیجے کی آنکھیں بھر آئیں اور انہوں نے اس کے ظلم کی ساری آبیتی سنا دی۔ اب اس ظلم کے حساب کا وقت آ چکا ہے دیجے، اب ہوگا حساب، ہوگا سب سے ایک سے گن کے۔ کمل نے اپنے گال پہ آئے آنسوؤں کو سختی سے رگڑا، دل ہی دل میں سوچتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دیجے اللہ نے چاہا تو وہ بھی صحیح سلامت ہوں گے۔ اب آپ ایک بار پلیز ایک آخری بار موقع دے دیں، پھر کبھی آپ کو کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گی، وعدہ ہے میرا آپ سے۔ خانم نے بہت ہی نجاجت سے، خانم کو لفظوں سے کھیلنا اچھی طرح سے آتا تھا، کس وقت کیا چال چلنی ہے وہ اچھے سے جانتی تھی، پر آگے بھی دیجے تھی۔ میں شہیر اور انابیہ کو تو اجازت دے سکتی ہوں کہ وہ خان ولا میں جا کر رہیں، کیونکہ وہ ان کا ہی گھر ہے۔ دیجے نے مضبوط انداز میں شہیر کی جانب دیکھا اور پھر ان کو اجازت دی، لیکن مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا، منہ پھیر لیا گیا۔ دیجے میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ آج خانم اپنی ساری اکڑ، ساری مغروری ایک طرف رکھتے ہوئے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہے، پلیز لوٹ چلیں، آپ کے پاؤں پڑتی ہوں۔ وہ ایک دم سے ان سے ہر لحاظ چھوڑے وہ معافی مانگنے لگی۔ خانم دیجے کے پاؤں میں جھکنے لگی کہ دیجے نے ہاتھ بڑھا کے روک دیا۔ مجھے تمہارے پاؤں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور نہ ہی مجھے اس چیز کی چاہت ہے کہ تم میرے پاؤں میں جھکو۔ کیا کر رہی ہو؟ دیجے کا دل پسیج گیا۔ آج انہوں نے پہلی بار خانم کو یوں ٹوٹتا دیکھا تھا۔ پلیز معاف کر دیں۔ خانم نے پھر سے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے اور دیجے نے پھر اس کے ٹھیک ہے معاف کیا، لیکن یاد رکھنا یہ آخری بار ہے، اس کے بعد اگر کوئی ایسا ہوا تو تم نے کچھ بھی ایسا کیا جس سے میرے لیکن یاد رکھنا یہ آخری بار ہے، اب اگر تم نے ایسا کچھ بھی کیا جس سے میرے بچوں کو تکلیف پہنچی تو اپنے انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ دیجے کے وارن کرنے پہ خانم ان کے گلے لگی۔ دیجے نے انہیں تھپکی دی۔ انابیہ کے چہرے پہ بھی مسکان سج گئی۔ خانم نے آگے بڑھ کر انابیہ کو گلے لگایا تو شہیر بھی ماں کے گلے جا لگا۔ ارباز خان نے انسپکٹر کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ ان کی بیوی نے یہاں آ کے کایا ہی پلٹ کے رکھ دی تھی۔ گھر سے وہ کچھ اور ہی پلان کر کے نکلے تھے، یہاں آ کے خانم نے پینترا ہی بدل لیا۔ وہ چپ ہو کے رہ گئے تھے، لیکن خانم کے اشارے پہ دیجے سے آگے ہو کے بے دلی انداز سے معافی ضرور مانگی۔
ہم وہی بات حکم ہو خانم کا وہ کیسے ٹال سکتے تھے؟ ارباز خان نے دل ہی دل میں یہ بات مان لی۔ سبھی خوشی مسرت سے خانولا کا رخ کر چکے تھے جہاں ان کا بہت بڑے سرپرائز تھے۔ ہر دن ہر روز آفتاب ان کے جانے پہ راضی تو نہ تھا، لیکن دیجے نے فیصلہ پہ کوئی اختلاف نہ کر سکا، اور اسی وجہ سے نیلی کو کنول کے لیے ناشتے لے جانے کا کہتا وہ خود ہاسپٹل کا رخ کر چکا تھا جہاں شیر خان کو اب وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ ان سے ملتا وہ کاظم سے ساری انفارمیشن لے رہا تھا۔ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کاظم نے دھیرے سے کہا۔ جانتا ہوں، لیکن ابھی ضرورت نہیں، کاظم نے ایک سپاٹ لہجے میں کہا۔ کاظم، ان کا خیال رکھنا تمہارے بھروسے پہ چھوڑے جا رہا ہوں۔ مجھے اب ان کے کسی بھی آدمی پہ بھروسہ نہیں ہے، اسی لیے بنا سیکیورٹی کے یہ کبھی نہیں نکلے۔ اور اس دن حیرت ہے خیر مجھے کچھ معلوم کر کے دو، اور ان دونوں کا کیا ہوا اور ان کے بارے میں بھی بتاؤ۔ ان ملازموں کا پوچھا جنہوں نے شہیر اور انابیہ کو مارنے کے لیے پلاننگ کی تھی، اور انہی کے بارے میں وہ سوچ رہا تھا اور ان کے سارے A to Z انفارمیشن لے رہا تھا۔ وہ تو قید میں ہی ہیں۔ کاظم کے ماتھے پہ بال پڑے۔ مجھے لگتا ہے وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، عباد انکل کو پھنسایا جا رہا ہے۔ خیر ابھی میں نکلتا ہوں، میری ایک ضروری میٹنگ ہے آج، تو فون پہ بات ہوگی، اور پھر اس کے بعد میں تم سے بعد میں ملوں گا۔ آفتاب وہاں سے دل میں باپ سے ملنے کی حسرت لیے نکلتا آفس کی جانب دوڑ والی روڈ پہ گاڑی ڈال دی۔ وہ جانتا تھا کہ شیر خان کا اس وقت جو حال تھا وہ ان کی ایموشنل بلیک میلنگ میں بھی آ سکتا تھا، اور یہی تو آفتاب نہیں چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ ان سے ملے بنا ہی وہاں سے چل دیا۔ وہ کچھ ٹائم چاہتا تھا۔ پورے خانولا کو پھر سے دلہن کی طرح سجایا گیا اور سب کا بھرپور استقبال کیا گیا۔ سب کچھ ایک دم سے بدل گیا۔ دیجے، شہیر اور انابیہ کا خانولا لوٹ کے آنا ایک خوش آئند بات تو تھی، وہیں سامیہ پھپھو صبر کا گھونٹ بھر کے رہ گئی تھی۔ استقبال کے لیے نہ وہ آئی اور نہ ان کی کوئی بیٹی۔ اپنی بہن خانم سے بھی وہ ناراض تھی، اور ان کے اس فیصلے کی وجہ سے وہ دل ہی دل میں اپنے لیے بہت ہی کڑوے گھونٹ بھر رہی تھی، لیکن خانم نے بھی توجہ نہ دی، اور ان کے لیے سب سے اہم شہیر خانزادہ تھا، اور ان کا واپس آنا ان کی جیت تھی، باقی سب ثانوی تھے۔ ان کو کیسے ہٹانا تھا خانم نے سب سوچ رکھا تھا۔ انابیہ کی اپنے گھر والوں سے فون پہ بات ہو گئی تھی شامی کے ذریعے۔ وہ انابیہ سے خفا تھا، لیکن دیجے کے ان کے ساتھ ہونے پہ مطمئن تھا، اور واپس لاہور کی فلائٹ لے چکا تھا، اور اسی وجہ سے اسے کوئی کسی قسم کی ٹینشن بھی نہیں تھی۔ اچھا ہوا تم آ گئے کراچی، مجھ سے ملو اب جلدی۔ میں نے مشکل ایڈریس سینڈ کیا ہے، لیکن یاد رکھنا یہاں پہنچنا بہت مشکل ہے، اس ہٹلر نے مجھے قید کیا ہوا ہے۔ فون پہ بات کرتی وہ کے سے مسلسل رابطے میں تھی۔ ڈونٹ یو وری ڈیئر، کے پہنچ گئی ہے، اب تمہاری ساری مشکلیں ختم سمجھو۔ کے اس کو ساری ٹینشن سے دور کروا رہی تھی۔ کے نے ایئرپورٹ سے ہوٹل کا رخ کیا جہاں وہ ہمیشہ قیام کیا کرتی تھی، اور اس نے آج بھی وہیں پہ رکنا تھا۔ فون بند کیا تھا۔ کنول نے ایڈریس سینڈ کر دیا تھا۔ ڈیئر جانی، آج رات ملاقات کے لیے تیار رہنا، سی یو سون۔ کنول نے اسے میسج کیا۔ خود کلامی سے کہتی وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلی، اور پھر نکلتے ہی اس نے کیب بک کروا کر سیدھے ہوٹل کا رخ کیا۔ ہوٹل پہنچ کر اس نے کچھ دیر آرام کیا، اور پھر وہاں پر بیٹا آپ نے یہ بات مجھ سے چھپائی؟ تبسم کے بلانے پہ آفتاب سارے کام چھوڑتا ان تک پہنچا تھا۔ شہیر وغیرہ کے ساتھ وہ نہ آیا تھا، لیکن اب ماں کے بلانے پہ فوراً پہنچا تھا، اور پھر ماں کو اس نے اپنے بارے میں بتا دیا۔ انہوں نے گلہ کیا کہ انہوں نے خانولا چھوڑ دیا۔ آنا تو آفتاب نے ان کو اپنے نکاح کے بارے میں ہی بتا دیا۔ امی جان بس کچھ حالات نہیں ایسا مجبور کیا کہ اچانک فیصلہ لینا پڑ گیا، جس کی وجہ سے میں آپ کو نہ بتا سکا۔ آفتاب کا سر جھکا تھا۔ تبسم خان نے گہرا سانس خارج کیا اور اپنے بیٹے کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ کہاں رکھا ہے ہماری بہو کو؟ تبسم خان کے پیار سے پوچھنے پہ آفتاب نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ امی جان آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں؟ آفتاب نے بہت ہی حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا۔ آفتاب کو ایک بوجھ دل سے سرکتا ہوا محسوس ہوا۔ میں کیوں ناراض ہونے لگی بھلا؟ میرے لیے تو یہ خوشی کی بات ہے کہ میرا بیٹا نکاح کے بندھن میں بندھ گیا، ورنہ جس طرح آپ کا اپنا ایٹیٹیوڈ تھا مجھے تو دور دور تک آپ کی شادی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ چلو اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ نکاح کا بندھن باندھ لیا۔ تبسم کی بات پہ آفتاب سر جھٹکتا مسکرایا۔ اچانک سے کنول کا خیال آ گیا۔ اب سے تم ہمیشہ کے لیے قید ہو جاؤ گی مسز کنول۔ آفتاب، I'm just coming۔
دل ہی دل میں وہ کمل سے مخاطب ہوا اور پھر آفتاب مینشن کی طرف چلا گیا۔ میں چاہتی ہوں آپ ہماری بہو کو خان ولا لے کر آئیں، جس طرح شہیر اپنی بیوی کو لے کر آئے ہیں، آپ بھی لے کر آئیں اور اسے بڑی عزت کے ساتھ یہاں مان کے ساتھ ہم رکھیں گے۔ بہت مان سے آفتاب کے گال پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، انہیں اپنا یہ ہینڈسم اور تھوڑا سا نک چڑھا بیٹا دل و جان سے عزیز تھا، جس کے لیے انہوں نے بہت ہی قربانیاں دی تھیں۔ آفتاب میں ہی اپنی وہ زندگی جیتی تھی، بہت جلد لے آؤں گا۔ کمل کے ذکر پہ آفتاب کے ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ آج صبح سے اچھا خاصا ڈانٹ کے آیا تھا۔ وہ ناراض بھی تھی کیونکہ دن میں 3 سے 4 میسج کیا کرتی اور 5 سے 10 پر کال، جسے آج تک آفتاب نے اگنور ہی کیا یا غصے سے ہی بات کی، لیکن آج نہ ہی کوئی میسج آیا اور نہ ہی کال، جس کا مطلب تھا کہ وہ سخت ناراض تھی۔ وہ کافی دیر تبسم کے پاس بیٹھا رہا اور اس کے بعد شہیر کے ساتھ اس نے وقت گزارا۔ انابیہ دیجے اور شہیر سے پورے خان ولا میں رونق سی ہو گئی تھی، جبکہ خانم شہیر کو دیکھ دیکھ کے جی رہی تھی، اور آج رات انہوں نے کھانے پہ اچھا خاصا اہتمام کیا تھا۔ پورے خان ولا میں بہت ہی رونق اور ایک جشن کا سما تھا۔ ان کے دل میں کیا چل رہا تھا اس بار کوئی نہیں جانتا تھا، نہ ان کی بہن نہ ان کے شوہر، لیکن اب کی بار وہ بہت بڑی چال چلنے والی تھی، وہی چال جس سے انہوں نے مرجم کو بے گھر کیا تھا، اور وہ انابیہ کے لیے بھی وہی کچھ پلان کر رہی تھی کہ شہیر خود انابیہ کو اپنی زندگی سے نکال پھینکے، اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنے پلان میں کسی کو بھی نہیں شامل کیا۔ بغیر اتنی بڑی چال کا وہ سوچ رہی تھی کہ وہ کسی کی سوچ سے بھی میں نہیں تھی۔ کمل کی ارسل سے بات ہوئی تھی، بلال اس سے ملنے کی ضد کر رہا تھا۔ یہاں کمل بے چین ہو گئی تھی اور رات کے 10 بجنے والے تھے۔ آفتاب کے آنے کا ابھی تک کوئی نام و نشان نہ تھا اور کمل بار بار کھڑکی دیکھتی کے کا انتظار کر رہی تھی۔ کھڑکی سے دیکھتے ہی جتنی سخت یہاں سیکیورٹی تھی، کمل کو ڈر تھا کہ وہ پکڑی نہ جائے، جبکہ چھپ کے آنا اور چھپ کے جانا اس کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ پھر بھی اسے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ اگر کمل کے پکڑی گئی۔ تبھی کھڑکی پہ ہلکی سی دستک ہوئی۔ کمل نے آگے بڑھ کے فوراً کھڑکی کھولی۔ کے جھٹ سے اندر داخل ہوئی اور دونوں ایک دوسرے سے گلے لگی۔ جانتی ہو کتنا مس کیا میں نے تمہیں؟ کمل کا لہجہ رود گیا۔ اچھا، ویسے اتنے خوبصورت بنگلے میں بیٹھی ہو اور تم مجھے مس کر رہی ہو، اور یہ شوہر ہے تمہارے کہاں ہیں اس وقت؟ سامنے دیوار پہ بڑی سی ایک تصویر آفتاب کی آویزاں تھی، جسے ایک بار دیکھتے دیکھتے والا مسحور ہو جاتا۔ اتنا خوبصورت کے کا دل اسے دیکھ کر الگ ہی تان پہ دھڑکا تھا۔ ہاں یہی ہے ہٹلر، وقت آنے سے پہلے اس سے حساب چکتا کرنا ہے۔ بے باک کروں گی، لیکن ابھی مجھے بلال سے ملنا ہے، بس آج کی رات کی بات ہے، میں بلال سے مل کر جلدی آ جاؤں گی۔ اب تم آ گئی ہو تو تھوڑا سکون سا آ گیا ہے۔ ایک بار پھر سے کے گلے لگتی۔ کمل بے حد خوش تھی، جو آفتاب کی تصویر کے پاس کھڑے بہت ہی انمہاک سے اسے تصویر سے نہا رہی تھی۔ اس کی ناک کی نتلی چمک رہی تھی، وہی چمک اس کی آنکھوں میں بھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی اور اپنی بیٹی پہ بھی رشک کر رہی تھی۔ ایک رات کیا، جتنی چاہے راتیں تمہارے لیے یہاں گزار سکتی ہوں، ایک جذب کے عالم میں کہتی۔ وہ کمل کی جانب مڑی۔ بس تم میرا آج یہ کام کر دینا، یہ پیکٹ ڈیلیور کرنا ہے لازمی، ورنہ مشکل ہو جائے گی۔ باقی ساتھ تم اپنا کام نپٹا لینا اور میں اپنا، مطلب یہاں رک جاؤں گی، تمہاری جگہ فوراً تصحیح کی۔ ہاں، کمل نے کبر سے ایک ڈریس نکال کے کیکو کو تھمایا۔ بس یہ پہن کے سو جاؤ، وہ ہٹلر جب سوتا دیکھے گا تو وہ کچھ نہیں بولے گا، اور تم آرام سے سوتی رہنا۔ میں اب چلتی ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ وہ یہ کہتے ہوئے کمل نے اس کے گال پہ پیار دیا اور جس راستے کے اندر آئی تھی اسی راستے آرام سے وہ رات کے وقت باہر نکل گئی، اور اس بات سے انجان کہ وہ کتنی مشکل میں خود کو ڈال چکی تھی، جبکہ اس کے جانے کے بعد ایک گہرا تبسم کے چہرے پہ آیا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی وہ اپنی ناک سے نتلی کو اتارتی ایک دل فریب انداز سے مسکرائی۔ اتنا حسین اور خوبصورت شوہر مل کیسے گیا اس کمل کو؟ یہ تو میرا نصیب ہونا چاہیے تھا، اور آج خود اپنے ہاتھوں سے میرا نصیب ہی لکھ گئی ہے یہ بے وقوف۔ کمل کا دیا ہوا سوٹ واپس کبڑ میں رکھا اور وہاں سے ایک خوبصورت لال رنگ کی ساڑی نکال کے باتھ روم میں گھسی۔ آج وہ بہت کچھ پلان کر کے بیٹھی تھی، جسے وہ انجام اس نے پہنچانا تھا۔ کے نے بہت ہی اہتمام سے ریڈ ساڑی پہنی اور پھر تیار ہونے لگی
آفتاب کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ بلال سے ملنے سے پہلے کے بتائے ہوئے ایڈریس پہ پہنچتی۔ اس نے پیکٹ ڈیلیور کرنے کا سوچا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس پیکٹ میں کیا ہے، لیکن اسے یہ کرنا تھا۔ رات کے 10 بج چکے تھے اور وہ سنسان جگہ تھی بالکل۔ ایک پل کو کمل کا دل کیا واپس مڑ جائے۔ نہ جانے کیسے لوگ ہیں اور کیسا کام جو رات کے اندھیرے میں ہی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس نے سوچا نہیں۔ یہی سوچتے اس نے واپس کے لیے قدم بڑھائے کہ ایک بائک اس کے پاس آ کے رکی، جسے وہ دیکھ کر ایک دم سے ہڑبڑا گئی۔ پیکٹ بائک پہ 2 لڑکے تھے اور اس میں ایک نے کمل کے آگے ہاتھ بڑھایا۔ کمل نے پیکٹ اس کی جانب بڑھایا اور ایک لڑکے نے پیکٹ کھولا اور اس میں سفید رنگ کا پاؤڈر دیکھ کمل کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کمل نہیں جانتی تھی کہ پیکٹ میں کیا ہے۔ یہ تو کم ہے۔ اس میں سے ایک نے گھوری سے کمل کو نوازا اور پھر اس سے پوچھنے لگا، مجھے نہیں پتا، کمل نے کہتے وہاں سے جانا چاہا، لیکن کہ اس لڑکے نے کمل کو کلائی سے پکڑ کے روکا۔ تمہیں کیوں نہیں پتا؟ رک، کہاں جاتی ہے؟ مال پورا کر کے دے یہاں، وہ ہونہار لہجے میں بولا اور پھر کمل ایک دم سے ہڑبڑا گئی۔ کون سا مال؟ یہ کس انداز سے بات کر رہے ہو؟ اور ہاتھ میں چھوڑو میرا، کمل نے کہتے غصے سے کلائی چھڑوائی اور پھر ایک دم سے دھاڑی۔ یہ ایسے نہیں مانیں گی۔ دوسرے نے پہلے والے کو اشارہ کیا۔ کمل ان کے چہروں کے زاویے اور باتوں کا اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ غلط لوگوں میں پھنس گئی ہے۔ فوراً کندھے پہ ڈالا بیگ سنبھالتے وہ وہاں سے بھاگنے لگی کہ ایک لڑکے نے اس پہ ایک پاؤڈر کو اس کی ناک پہ چھوڑا۔ کمل کا سارا دماغ گھوم گیا اور اسے بری طرح چکرایا۔ آنکھیں موند کے اس نے دوبارہ کھولیں اور اسے ساری دنیا گھومتی نظر آئی۔ سر دائیں بائیں سے جھٹکتی وہ اپنے دماغ کو ٹھکانے رکھتی وہاں سے اندھا دھند بھاگی۔ وہ لڑکے بھی اس کے پیچھے لپکے۔ وہ گلی سے نکلتی جیسے ہی سڑک پہ آئی، انہوں نے کمل کو دبوچ لیا اور پاس سے گزرتی گاڑی جھٹکے سے رکی اور اسی گاڑی کے بونٹ پہ اس لڑکے نے کمل کو دھکا دیا۔ کمل کا منہ گاڑی کے بونٹ سے جا ٹکرایا اور اس کے حواس مزید سلب ہو گئے۔ ناک سے خون کی ایک بوند نکلی، لیکن اسے بس خود کو بچانا تھا اور اس کے حواس آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ رہے تھے۔ وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ دماغ کے کسی کونے میں آفتاب کا چہرہ لہرایا۔ میری اجازت کے بنا گھر سے باہر مت نکلنا، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ کمل آفتاب کے کہے ہوئے الفاظ اس کی سماعتوں سے ٹکرائے۔ کمل نے خود کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کی اور پھر وہ ناکام ہی رہ گئی۔ اس لڑکے نے کمل کو گاڑی کے بونٹ پہ لٹائے ہی سیدھا کیا اور کمل نے خود کو چھڑانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے، لیکن سب بے سود ثابت ہوا۔ کمل نہ چاہتے ہوئے بھی، اور تب اس کی ہمت جواب دے گی جب اسے اپنی آستینیں پھٹتی محسوس ہوئیں۔ ان دونوں میں سے ایک لڑکے نے اس کی آستینیں پھاڑنی شروع کی۔ یا اللہ، یا اللہ، بے اختیار اونچی آواز میں اپنے اللہ کو پکارا۔ کہاں ہے؟ دے مجھے۔ ایک لڑکے نے وہ پیکٹ کھولتے سارا پاؤڈر کمل کے منہ کو دبوچے زبردستی اس کے منہ میں انڈیلنا چاہا کہ ایک دم سے کسی کے آنے کی آواز آئی۔ علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز،